रहमान रहीम। मैं अपने मीडिया के बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि सबसे पहले तो हमने मईशत के बारे में बात करनी थी, पर वो भी मैं ज़रूर करूँगा। पर सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की मुज़ामत करता हूँ कि जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का और हमारे साथियों का जो कंटेनर्स लगा के रेड जोन को सील किया, इसका क्या मैसेज करना चाहते हैं। हमने तो एक छोटा सा गैदरिंग करनी थी, हमारे लीडरान ने आना था, चंद वर्कर्स ने आना था। ये मुल्कगीर कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये मुजाहरा मुल्कगीर नहीं था। वहाँ पे तो जिस वक्त इमरान खान साहब मुल्कगीर मुजाहरे की बात करते हैं उसमें लाखों लोग आते हैं, पर मेरा ख्याल है ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इनको मैं निकम्मा 13 इनको कहूँगा, या नाअहल 13 पार्टियों का ये मिक्स्ड अचार हुकूमत जो है, ये मेरा ख्याल है ये होश व आस खो बैठे हैं और इमरान खान साहब की कॉल से ये इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने पूरे के पूरे रेड जोन को बंद कर दिया। या फिर ये दूसरी बात हो सकती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो वहाँ पे मेंबर्स हैं वो अपनी जो उन्होंने गलत फैसले एक के बाद दूसरे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो उनके दिल में चोर है और वो चीज़ उनका जो अपना जहन है वो उनको मुलामत कर रहा है, ज़मीर जो है उनका मुलामत कर रहा है और उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिली भुगत करके ये रास्ते ब्लॉक किए हैं। पर इंशाअल्लाह ताला ये पुरअमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी मुजाहरा होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन होता है और ये भी पुरअमन होगा और ज़रूर होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ, मईशत पे अभी आते हैं ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो कल नैब के कानून कौमी असम्बली से इन्होंने पास कराई है, उसके मकासद क्या हैं। ये एक एक बाब, एक एक चैप्टर जो है वो लोगों के सामने बिल्कुल अयां होता जा रहा है, बिल्कुल रोशन दिन की तरह। और इसका मकसद जो इमरान खान साहब बात करते जा रहे थे कि जी 1100 अरब रुपए का इन्होंने NRO2 लेना था, 1100-1200 अरब रुपए का, वो सामने आ गया और उसके चंद मैं आपके सामने प्रूफ भी दूंगा। पर इससे पहले हम लोग इस नैब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इनके प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग रोशनी डालेंगे। पर सबसे पहले इफ़राद ज़र के बारे में हम लोग बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 11.5% थी, आज 25% तक चली गई आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और अशिया खुर्दोनोश की या हम लोग अफराद ज़र देखें तो ख़वातीन व हज़रात ये तकरीबन 40% तक पहुँच रही है इस वक्त। इसके साथ साथ आपका शरह सूद, जिसके साथ कारोबार जो है वो काम करता है, जिसके साथ आपके पैसे की रेल पेल होती है, और ये जितना ज़्यादा होता है तो उसके साथ आपका कारोबार को ब्रेकें लग जाती है और जो लग चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे ये इंटरेस्ट रेट जो था शरह सूद, ये मार्च में 2022 में 11% था, आज 15.5% तक चला गया है। आपकी एक्सचेंज रेट, रुपए की कीमत जो है, ये मार्च 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 182 रुपए था, आज ये तकरीबन इस वक्त ये टेम्परेरीली कुछ देर के लिए नीचे आया है, पर ये जुलाई में 240 रुपए तक गया है। और ये भी मैं आपको कहता चलूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो खसारा होता है, जिसकी बुनियाद पर रुपए की वैल्यू भी जो है वो तयन होती है, वो भी इस वक्त रिकॉर्ड हाई पे चला गया है। ये मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे ये $500 मिलियन था, ये जून में ख़वातीन व हज़रात 2.6 अरब डॉलर था, और वो भी अंडर रिपोर्ट हो रहा था क्योंकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने LNG के कार्गोज इनको मिले नहीं, तकरीबन 4-5 कार्गोज इनको मिले नहीं। वो मिल जाते तो ये असल में ये तकरीबन $500 मिलियन इस पे और ऐड होता और ये तकरीबन 3.1 अरब डॉलर से भी ज़ायद होता। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखें कि आपके पास एक्सपोर्ट्स, जो कि एक बहुत अहम जुज़ होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मार्च में ये 3.2 अरब डॉलर था, और इस हुकूमत के दौर में, इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में ये 2.2 अरब डॉलर पे आ गया है और मज़ीद नीचे जा रहा है। जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रेट भी कम, एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो गया है, पर उसके बावजूद आपका पूरे मुल्क में अफरा तफरी बनी हुई है, आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, और इसकी वजह से जो बुनियादी, जो फंडामेंटल जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसकी वजह से रुपए की कीमत में बतदरीज और कमी भी मुतवक्के है।
اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو گروتھ ریٹ تھی جس کو اس حکومت نے مفتاح صاحب بار بار کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مفتاح بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ نے اکنامک سروے کو پریزنٹ کیا بجٹ سے 48 گھنٹے پہلے، تو وہ کارکردگی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تھی، اس پہ آپ کی گروتھ ریٹ 6% تھی، آپ کے پاس لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی، آپ کے پاس سروسز سیکٹر بڑھ رہے تھے، تو اس چیز کو تو آپ نے اپنایا، آپ نے اس پہ مہر لگائی، اس کو آپ نے انڈورس کیا، اور یہ چیز آپ اپنی غلط بیانی چھوڑ دیں مفتاح بھائی اور حقیقت پہ بات کریں۔ آپ لوگوں کی حکومت کی کارکردگی 0/0، عوام کا آپ حال دیکھیں، لوگ پس رہے ہیں، بجلی کا بل جس کا 1000 روپے تھا وہ اس وقت 5000 روپے ہو گیا ہے، جس کا 5000 تھا وہ 15 اور 20,000 روپے کے قریب آ گیا ہے اور مزید جا رہا ہے۔ اور مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس، تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ انہی کی حکومت، اور اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ آپ کا روپی کا ڈی ویلیویشن کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آر ایف او امپورٹ کر کے بجلی بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آر ایف او کے ساتھ بجلی بنانی ہم لوگ تقریباً 4% سے بھی کم تک لے آئے تھے، انہوں نے پھر 25% سے بھی یہ زیادہ جا رہے ہیں، بلکہ 30% سے اوپر یہ جا رہے ہیں اس وقت۔ خواتین و حضرات تیل کی قیمتیں جو ہیں اس وقت دنیا میں کم ہو رہی ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت، یہ نکمی 13 میں کہوں گا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ آر ایف او کا سٹاک جس پہ بجلی نہیں بنانی چاہیے بلکہ آپ کو یا کوئلہ، ان کو کوئلے کے پلانٹس تقریباً 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، گیس ان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسپاٹ مارکیٹس میں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ فچ ایک ایجنسی تھی اور موڈیز، انہوں نے پاکستان کو سٹیبل سے نیگیٹو پہ ریٹ کیا، اس کی وجہ سے بین الاقوامی بینکس جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ 100% ایل سی مارجن، 100% آپ پیسہ رکھیں تو تب آپ کی ایل سیز کھلیں گی اور آپ ایل این جی امپورٹ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ یہ امپورٹ کریں، تو ان کی یہ خود ان کے پاس جو ریونیو سپریشن ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں جو ان کے انکم ریونیو آنا تھا وہ پورا نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایل سیز نہیں کھول پا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ آپ کے ریئل ٹرمز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو ٹیکس کلیکشن جو تھی مواصلات وہ ہماری 32% سے بڑھ رہی تھی، اس وقت آپ کی 10%، جولائی کی فگر 10% سے ہے۔ اقتصادیات میں، اکنامک ٹرمز میں آپ اس کو ریئل ٹرم میں دیکھیں کہ در حقیقت یہ کیا ہے تو یہ منفی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا شرح سود جو ہے وہ 15.5% ہے اور اس وقت یہ 10% سے گرو کر رہا ہے، تو یہ منفی 5.5% آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو در حقیقت ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ کم آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے جو روزمرہ کی حکومتی چیزیں ہیں وہ پورا نہیں کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات آپ یہ دیکھیں کہ میں نے نیب کے بارے میں بات کی ہے، ابھی یہ ایک بہت بڑا تہلکہ انگیز ایک چیز سامنے آپ کے شوکت ترین صاحب نے بھی رکھی ہے، ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی رکھی ہے۔ یہ نکمی حکومت جو ہے، امپورٹڈ حکومت، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ او جی ڈی سی ایل اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے حصے جو ہیں، شیئرز وہ بیچنے جا رہے ہیں۔ ان کی ویلیو تقریباً 4.5 ارب ڈالر ہے، $4.5 ارب، $4.5 ارب کی چیز یہ 2 ارب ڈالر میں یہ بیچنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ یہ بھی شک رکھی ہے کہ ہم لوگ اس کو سستی بیچیں گے اور بعد میں مہنگی لیں گے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کہاں کا کاروبار ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے ملک کا اثاثہ جس کو سلور ویئر کہتے ہیں وہ آپ سستا بیچیں گے اور بعد میں مہنگا خریدیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نیب کے یہ قوانین ترمیم کر رہے ہیں، اس میں ترامیم لا رہے ہیں کہ کل ان سے اس لوٹ سیل کے بارے میں، اس کرپشن کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس
اس وقت یہ جو حصے جو ہیں آپ کے شیئرز کے یہ زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کمپنیز نے ڈیویڈنڈز ڈکلیئر کرنے ہیں, ان کی شیئر پرائسز اونچی ہوں گی, زیادہ ہوں گی, اور اس وقت پھر پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کو نقصان ہوگا. خواتین و حضرات, اس میڈیا کے توسط سے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پیٹرول اور تیل کی قیمتیں تو دنیا میں نیچے جا رہی ہیں, پر RFO کو یہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور انہوں نے تقریباً 70 دن کا سٹاک جو ہے وہ اٹھایا ہے, امپورٹ کیا ہے. تو پھر میرا سوال کہ آپ کا تیل کی قیمتیں دنیا میں نیچے جا رہی ہیں تو اتنا بڑا اوور ہینگ یا اتنا بڑا ذخیرہ مہنگے دام پہ آپ تیل کا کیوں خرید رہے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ بجلی ایک مہنگے تیل کے ساتھ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ ان کی سب سے بڑی نااہلی ہے, اور یہاں سے آپ کو کرپشن کا جس کو کہتے ہیں بدبو وہ آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ IMF نے ان کو پریشر ڈالا ہوا ہے ان پہ کہ ہمارے ان شرائط پہ آپ نے کام کرنا ہے, اور اس پہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ نے اکانومی میں تقریباً $4 ارب کی انجیکشن کرنی ہے, یہ پیسہ ڈالنا ہے. تو ان کو اور کوئی راستہ مل نہیں رہا, یہ اٹھا کے پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ کم داموں پہ بیچنے کے چکر میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے پاس اس وقت جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, ہر جگہ پہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. اشیاء خوردنوش جو SPI کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر, اس پہ آپ کی روزمرہ کی کچن کی اشیاء خوردنوش آتی ہیں. اس پہ آپ کے پاس ہر ایک شخص جو کچن چلاتا ہے, ہماری خواتین, ہمارے مرد, جو بھی لوگ چلاتے ہیں, ان پہ یہ سارے کا سارا پریشر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں تنخواہ دار لوگ جو ہمارے ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ان کے لیے جینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں, 8 سے 10 گھنٹے آج بھی ہے, 7,500 میگا واٹ جو ہے وہ آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. شہری علاقوں میں ہو رہی ہے, دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے, اور یہ اس کے باوجود کہ یہ مہنگا RFO تیل امپورٹ کر کے اس سے بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پر پھر بھی بجلی پوری نہیں ہو رہی کیونکہ کوئلے کے پلانٹ 25% پہ چل رہے ہیں. آپ کے پاس گیس پوری ہے نہیں, لوگ آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ساکھ آپ کی 0/0 ہے, اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حالیہ الیکشن پنجاب میں ہوا تھا, اس پہ اس نکمے 13 یا نااہل 13 کی جو حکومت ہے امپورٹڈ, ان کے کینڈیڈیٹس وائپ آؤٹ ہوئے. در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کی 16 سیٹیں تھیں. الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کی وجہ سے وہ ایک سیٹ 49 ووٹوں سے ہماری جو ہے رہ گئی تھی, اور وہاں پہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر بھی ہوا تھا. پر جس وقت انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ الیکشن نکال لے گا پنڈی کی سیٹ پہ, وہاں پہ انہوں نے ختم کر دیا. باوجود اس کے ہم نے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی حکومت پنجاب میں بنا لی ہے, KPK میں بھی ہے, اور اس وقت جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اسلام آباد کے حدود کا وزیر اعظم رہ گیا ہے, جو کہ ایک میئر کا بھی ٹیریٹری نہیں بنتی. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کا جو پکانے کا تیل ہوتا ہے, آپ کا کوکنگ آئل, اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں نیچے گئی تھی, پر اس وقت یہ 3 مہینوں میں 200 روپے زیادہ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بنسبت. اور یہ وہ چیزیں ہیں, ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے خواتین و حضرات, اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کی بدنیتی کہاں کہاں سے نظر آتی ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر 3 مہینے سے انہوں نے نہیں لگایا. ہم لوگ پوچھتے ہیں, پاکستان کی عوام پوچھتی ہے, پاکستان کی حقیقی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اس امپورٹڈ حکومت سے پوچھتی ہے کہ کیوں آپ نہیں لگا رہے ہیں. روپے کی قیمت میں دیکھیں, یہ سٹہ بازی کی وجہ سے 240 تک گیا. آج ملک میں 3 ریٹ ٹریڈ کر رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نیب کے قوانین آپ چینج کر رہے ہیں, آپ اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں, آپ پاکستان کی عوام کو یہ امپورٹڈ حکومت نقصان پہنچا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ سینہ زوری کر کے آپ جو ہے اس کی آپ دلیل دیتے ہیں. یہ عوام جو ہے آج وہ پرانے زمانے 20-30 سال کی سیاست پرانی لوگ مطلب اس کو آپ بھول جائیں. آج ڈیجیٹل دور ہے, انفارمیشن سسٹمز کا دور ہے, اور لوگ جو ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں. ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے, اور وہ ہے عمران خان صاحب سابقہ وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی, ان کا خوف, کیونکہ وہ آ کے اس امپورٹڈ حکومت
اس نکمی تیرا حکومت کی ایک ایک پائی کا وہ حساب ضرور لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں ایک بار پھر میں اس امپورٹڈ اور نکمی تیرا حکومت کو ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، آپ مظاہرے کا حق ہر ایک پاکستانی کو ہے، اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کا پروٹیسٹ، اس میں لکھا ہوا ہے پی ڈی ایم ٹیکس اینٹی پی ٹی آئی پروٹیسٹ ٹو ای سی پی آفس، یہ مظاہرہ ہوا تھا 20 جنوری 2021 کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس پی ڈی ایم کے اس وقت کی اپوزیشن کو مکمل ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ وہ آئے تھے، انہوں نے سیکریٹریٹ کے سامنے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ جو امپورٹڈ حکومت کا ایک اہم جز آپ کا جو کامپیں ٹانگنے والے ہیں، جو انہوں نے آ کے یہاں پہ سپیچ کی کامپیں ٹانگنے والی، جو آج کل ہمارا امپورٹڈ وزیر خارجہ ہے، جہاں پہ 4.5 روپے پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو آ کے انہوں نے یہاں پہ مظاہرہ کیا تھا۔ آج ان کو وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی، ان کو ہم نے فیسیلیٹ کیا، مولانا کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے کسی کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی۔ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس دن سے ڈر رہے ہیں جس دن پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالی بیلٹ پیپر کے ذریعے ان سے اپنا حساب پورا کرے گی۔ بہت بہت شکریہ، اوپن کرتے ہیں کویسچن آنسرز کے لیے۔ بہت شکریہ، آپ کا بڑا بہترین سوال ہے جی۔ یہ لوگ جس طرح میں نے کہا یہ حقیقت سے ڈرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا خوف ہے ان کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حقیقت بیان کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے خوف ہے ان کو۔ یہ لوگ کال دیتے ہیں تو چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر یہ سرکاری طور پہ کراؤڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک کال کی عمران خان صاحب کی تو دنیا لاکھوں میں اکٹھی ہوتی ہے، از خود لوگ آتے ہیں، اس چیز سے یہ خائف ہے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذمہ دار جماعت ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرامن احتجاج کرنا ہم لوگ ہمیشہ ہمارا حق ہے اور ہم لوگ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں۔ ایک گملہ بھی کبھی نہیں ٹوٹا پاکستان تحریک انصاف کے کسی احتجاج میں، اور نہ انشاءاللہ ہم لوگ کبھی توڑنے دیں گے۔ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری سرکاری املاک ہے، اور ہم لوگ اس کو اون کرتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت صرف حقیقت سے ڈرتی ہے، اور ان سے زیادہ یہ آپ کی الیکشن کمیشن کے دلوں میں چور ہے۔ انہوں نے ہر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیا ہے، اس کو ہم لوگ چیلنج بھی کر رہے ہیں، اور ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ممبرز کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور حقیقی اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا، ان پہ کسی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اس الیکشن کمیشن پہ۔ اور اچھا سوال ہے آپ کا۔ آپ مفتاح اسماعیل صاحب کو ضرور، جو فلور آف دا ہاؤس انہوں نے انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہاں پہ انہوں نے اور سیکرٹری فائنینس کے دستخط شدہ دستاویزی ڈاکیومنٹس موجود ہیں، اور اس پہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ جو معاہدے مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 سے 2018 تک بجلی میں کیے تھے، بجلی کے کارخانوں میں کیے تھے، وہ غلط تھے۔ اس کے ساتھ فیول مکس جو ہے وہ غلط ہوا، 70% انحصار آج بجلی کا آپ کے امپورٹڈ فیولز پہ چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ جس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں، جو کہ 2018 میں 450 ارب تھا اور آج 1350 ارب روپے تک جا رہا ہے۔ اور جس وقت میں پاور منسٹر انرجی منسٹر تھا، میں بار بار کہتا تھا کہ یہ بارودی سرنگیں مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے لیے ڈالی ہیں۔ اسی چیز کا اعتراف مفتاح اسماعیل صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنی انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ
पार्लियामेंट में उसका जिक्र किया और उसको माना कि ये गलत मुआहदे फ्रंट लोडेड थे जिसकी वजह से आज मुसीबत बन रही है। और इन चीज़ों को मैं ये भी कहता चलूँ कि ये IPPs के मुआहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनको रीनेगोशिएट किए, जिसकी वजह से तकरीबन अरबों रुपए 47 अरब रुपए से भी ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ, वरना बल्कि 65 अरब रुपए से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस साल, वरना ये इनको देने पड़ते। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि उन्होंने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि जो रेट्स आ रहे हैं, जो आप इंपोर्टेड फ्यूल जिस वक्त आप इंपोर्ट करते हैं उसका इम्पैक्ट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की हवाले से आपका अवाम पे पड़ता है। तो महंगाई का जिम्मेदार बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत है जिसका एतराफ़ हो चुका है। मसला ये है कि मैं ये उनसे गुजारिश करूँगा कि वो शुगर और टॉफ़ियाँ कम खाएँ और बादाम 2 किलो मैं उनको भेजूँगा कि उनका हाफ़ज़ा जो है वो बेहतर हो और वो जो बात कौमी असम्बली में या दूसरी जगहों में करें कम अज़ कम उसको वो याद रखें। बहन मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे सुनाई कम दे रहा है अभी जल्द इंशाअल्लाह ताला कल तक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।